बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मोहम्मद व अली सय्यदना मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका भाई अदनान एक दफ़ा फिर हाजिर खिदमत है। और इससे पहले जो हमने वीडियो की थी वो शुक्रगुजारी के ऊपर था, इसका पार्ट नंबर 1 कि शुक्रगुजारी चीज़ क्या है, क्यों अहम है, वो हमने अल्लाह की किताब और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से रोशनी ली। आज का ये जो वीडियो का पार्ट नंबर 2 है, ये शुक्रगुजारी के रेफरेंस से, इसमें हम ये बात करेंगे कि इंसान के अंदर शुक्रगुजारी बिल्डअप किस तरह की जा सकती है, वो क्या चीज़ें करे जिससे उसके अंदर ये एटीट्यूड पैदा होता है। सबसे पहली बात तो वही है जो हमने पिछली वीडियो में भी लिंक की, जिसमें अल्लाह ने कुरान में ये फरमाया कि अगर तुम अपने गिर्द देखो तो तुम गिन नहीं सकोगे कि हमने तुमको किस कदर नेमतें दे रखी हैं। इंसान सबसे पहले ये करे कि सर के बालों से पाँव के नाखून तक, पाँव के जो उंगलियों के नाखून हैं वहाँ तक ख़ुद को देखता रहे कि उसको अल्लाह ताला ने क्या क्या नेमतें दी हैं, और फिर उनका शुक्रगुजार हो, और सोचता रहे कि उसको अगर कोई एक नेमत उससे छिन जाए, ये एक आँख ही चली जाए या नाक की सूंघने की कैपेसिटी चली जाए तो इंसान की ज़िंदगी कैसी हो जाए, ज़ुबान अगर टेस्ट ना कर सके तो क्या हो जाए। ये अगर आप सोचते रहेंगे तो आपको बेशुमार शुक्र आता रहेगा। अनफॉर्चुनेटली इंसान बाहर की तरफ देखता है हमेशा कि जी फ़लाँ के पास ये है तो फ़लाँ के पास ये है तो मेरे पास नहीं है, ये चीज़ें उसको नाशुक्री में ले जाती हैं। लेकिन ख़ुद अपनी ज़ात के अंदर देखना शुरू करे और हर नेमत को एवेलुएट करे कि ये ना हो तो क्या हो, तो फिर इंसान को सही मानों में शुक्र आता है कि मुझे क्या कुछ अल्लाह ने दे रखा है और मुझे उसका शुक्रगुजार रहना चाहिए। अल्लाह के नबी ने एक जगह फरमा रखा है कि सेहत से बढ़कर दुनिया की कोई ऐसी दौलत नहीं है, जो फ़िज़िकल वर्ड की बात की गई है। जिसको सेहत कामिल नसीब है, यही बहुत बड़ी खुश नसीबी की बात है। मैं देखता हूँ कि बेशुमार दुनिया सफ़र करती है, बहुत सारा पैसा कमाने के बावजूद ऐसी बीमारियाँ लग जाती हैं जिसमें ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, ये नहीं पी सकते। ये सारा कुछ जो है वो इंसान को बताता है कि सेहत किस कदर इम्पॉर्टेंट नेमत थी जो उसको मिल रखी थी, जिसका उसने शुक्र नहीं किया। ये चीज़ें थोड़ा सा अगर गौर करते रहें तो शुक्रगुजारी पैदा करती हैं। इस सिलसिले में सिलसिला सहीहिया में एक हदीस शरीफ है, आपसे शेयर करता हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अफ़ज़ल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है, लेकिन सबसे अफ़ज़ल शुक्र जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। जब भी आप कोई भी किसी लहज़े भी जो गौर व फ़िक्र के मरहले में जब आपको नज़र आए कि यार अल्लाह ने ये नेमत बड़ी ज़बरदस्त दे रखी है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए जो अल्लाह के नबी ने बेहतरीन अल्फाज बताए वो हैं अल्हम्दुलिल्लाह, के तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह का शुक्र है। ये एक चीज़, ये अल्हम्दुलिल्लाह कहने की एक आदत डालें। ये कहते कहते, समझ के कहते कहते आहिस्ता आहिस्ता शुक्रगुजारी आपकी रूहों की डेप्थ में चली जाएगी इंशाअल्लाह। इसी सिलसिले में सुनन अबी दाऊद में एक हदीस शरीफ है बड़ी खूबसूरत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब अल्लाह बंदे को कोई नेमत अता करता है और बंदा उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, तो फरमाया कि ये अल्हम्दुलिल्लाह यानी ये शुक्र अदा करना उस बंदे का, उसको मिलने वाली नेमत से भी बढ़कर अफजल होता है, वो उस नेमत से भी ऊपर चला जाता है अल्लाह के नज़दीक। ये देखें कैसी ज़बरदस्त चीज़, अल्लाह तौफीक दें अमल की। अब शुक्रगुजारी की सिलसिले में एक और हदीस शरीफ है सिलसिला सहीहा में, एज़ मैंने पहले भी जिस तरह बताया, उसमें एक तर्ज़ अमल अल्लाह के नबी बता रहे हैं कि जो करना बेसिकली शुक्रगुजारी है। फरमाया कि जिस शख्स को कोई नेमत दी गई और उसने उसका ज़िक्र किया, यानी लोगों में उसका ज़िक्र किया कि अल्लाह ने ये चीज़ अता की है मुझे, तो उसने उस नेमत का शुक्र अदा किया। और अगर फरमाया उसने उसको छुपाया तो उसने उस नेमत की नाशुक्री की। तो यहाँ से भी पता लगता है कि आपको शुक्रगुजारी कैसे करनी है। उस नेमत का ज़िक्र औरों में करते रहें और साथ ये कहते रहें कि अल्लाह ने ये अता की है, तो ये भी अल्लाह की शुक्रगुजारी के तरीक़ों में से एक तरीक़ा है, एक सलीका है। सुनन अबी दाऊद में ही एक और हदीस शरीफ है बड़ी ज़बरदस्त। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया गया कि आपको जब कोई खुशखबरी सुनाई जाती थी तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करते थे और सजदे में गिर पड़ते थे। वन ऑफ़ द मेथड्स जो हमें अपने नबी की सुन्नत से मिलता है कि कोई नेमत मिले या जिसका एहसास हो, अक्सर नेमतें मिली होती हैं, एहसास ही नहीं होता, तो जब उस नेमत का एहसास हो तो शुक्राने के 2 नफल अदा कर लें। ये भी अल्लाह के नबी की सुन्नत है, वो अल्लाह के आगे झुक जाते थे, अल्लाह को ये बड़ा पसंद है। और याद रखें हमेशा एक चीज़ कि जो कोई अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अल्लाह ताला उसको उस नेमत में और इजाफ़ा करते हैं। फिर एक और हदीस शरीफ जामे तिरमिज़ी में है बड़ी ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। इसमें एक ऐसा
ایک ایسا راز چھپا ہے جو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، لیکن پہلے حدیث شریف بتاتا ہوں۔ فرمایا کہ جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہ کیا اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ یہاں آپ بتانے کی چیز کیا ہے؟ پلیز میں آپ سے عرض کروں کہ میں نے اکثر یہ دیکھا ہے رویہ، لوگ جو ہیں وہ لوگوں کے احسان مند نہیں ہوتے، اور کچھ لوگ جو اہل دین کہہ لیں وہ کہتے ہیں جی اللہ کا شکر ہے، سب کچھ اللہ دے رہے ہیں، اور وہ بیچ میں جتنے وسائل ہیں ان کو اگنور کرتے ہیں۔ پلیز مجھے اس حدیث شریف کی روشنی میں آپ کو یہ بتانا ہے، اللہ کے نبی نے جو بات ابھی فرمائی ہے آپ نے سنی ہے، اس سے کیا سمجھ میں لگتی ہے کہ نو ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کی تخلیق زیرو سے کرتے ہیں، فرام نو ویئر، فرام اسکریچ پیدا کرتے ہیں سب کچھ، اور وہ انسانوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن اس کے بیچ میں جو وسائل، جو ریسورسز آتے ہیں، لائک ایک بچہ ہے اس تک رزق پہنچانا جس کو ہوش بھی نہیں ہے، اس کو اس کی ماں کے تھرو جو دودھ پہنچتا ہے، وہ بچہ اگر آپ کہے کہ جی مجھے تو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اور ماں کی کوئی ضرورت نہیں تھی، تو یہ بڑی بیوقوفی ہے۔ بیسیکلی بے شک اللہ ہی پہنچا رہے ہیں، لیکن جس وسیلے سے پہنچا رہے ہیں اس وسیلے کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے، یہی اللہ کا شکر ادا ہے، یہی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ جس نے بیچ میں وسیلے کا ہی شکر ادا نہ کیا تو اللہ کے نبی کی اس حدیث کے مطابق اس نے اللہ کا ہی شکر ادا نہیں کیا۔ تو یہ ایٹیچیوڈ پلیز اپنا ٹھیک کرنا ہے، غلط جو چل رہا ہے زمانے میں، اس سے دستبرداری حاصل کرنی ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی اپنی نعمتیں آپ تک، آپ کے وسائل کے تھرو، جن ریسورسز کے تھرو دے رہے ہیں ان کا بھی شکر ادا کرنا ہے، اپنی ماں کا شکر ادا کرنا ہے، اپنے والد کا شکر ادا کرنا ہے، جن کے وسیلے سے رزق آپ تک پہنچ رہا ہے، ہمیشہ ان کا تھینک فل رہنا ہے، فرما بردار رہنا ہے۔ اسی طرح زمانے میں جہاں کہیں آپ جاب کر رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی روزی اللہ دے رہا ہے اور آپ اس کمپنی کو بے عزت کرتے رہتے ہیں، صبح شام کریبنگ کرتے رہتے ہیں، یہ بھی نہ شکری ہے۔ یو ہیو ٹو بی تھینک فل ٹو دیٹ کمپنی کہ وہ آپ کے رزق کا وسیلہ بنی ہے، وہ آپ کو کام سکھاتی بھی ہے، وہ آپ سے کام لیتی بھی ہے، پھر آپ کو سیلری دیتی ہے۔ ایٹ دا اینڈ آف ڈے آپ کی روزی، آپ کے بچوں کی روزی وہاں سے اس وسیلے سے چل رہی ہوتی ہے۔ سو یو ہیو ٹو بی تھینک فل ٹو دیٹ کمپنی کہ اس نے آپ کو جو اللہ کا دیا ہوا رزق ہے وہ پہنچانے کا سورس بنی ہے۔ لائک وائز اگر آپ کوئی بزنس کرتے ہیں تو اس بزنس میں جتنے بھی وسائل ہیں، جو لوگ آپ کے لیے کام کر رہے ہیں اور آپ کے بزنس کو اوپر لے کے جا رہے ہیں، بزنس اونرز کو چاہیے کہ وہ بھی ان کے شکر گزار رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے اللہ نے یہ روزی آپ تک پہنچائی ہے، وہ آپ کا وسیلہ بنے ہوئے ہیں۔ اگر وہ سارے امپلائیز کام کرنا چھوڑ دیں یا ہڈ حرام ہو جائیں یا خدا نخواستہ غلط رستے پہ چل پڑیں تو آپ کا بزنس کبھی فلرش نہیں کر سکتا۔ سو دیٹ از وائی یو آلسو ایز بزنس اونر ہیو ٹو بی تھینک فل ٹو دیم، اور ان کے لیے جو اچھا کر سکتے ہیں کرتے رہیں، ان کا شکر گزار رہیں۔ یہ جب تمام شکر گزاری کا ایٹیچیوڈ سارے لوگوں میں ایز اے ہول آ جائے گا جب، تو وہ ہے پورے معاشرے کی شکر گزاری اللہ کی طرف۔ یہ ہے اس حدیث شریف کا مطلب۔ اب اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کی طرف اگر ہم تھوڑا سا بڑھیں تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، ان کی بات مانی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طریقہ تھا، بخاری سے روایت ملتی ہے، حضرت عائشہ نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنا زیادہ کیوں عبادت کرتے ہیں، اتنا زیادہ کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے حضور کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں، پنڈلیاں سوج جاتی ہیں؟ تو حالانکہ اللہ نے تو آپ کو بخشوں میں شامل کیا ہے اور آپ کا مرتبہ ہی عظیم ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا اللہ نے جو اتنی نعمتیں دی ہیں تو کیا میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے نبی کی زندگی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اب اللہ کا شکر کرنے کا بھی طریقہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے تھے، بے شمار نفل پڑھتے رہتے تھے، قیام، رکوع، سجود میں چلے جاتے تھے اور اس میں رہتے تھے۔ سو دس از ون آف دا وے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جا سکے۔ مومنین کو، اللہ کے ولیوں کو میں نے دیکھا ہے، یہ ان کا شیوہ ہے، وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کا شکریہ ادا اللہ کے آگے سجدوں کی صورت میں کرتے ہیں اور ہر جگہ اس نعمت کا بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے دیں۔ اس سلسلے میں ابو داؤد میں ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جسے کوئی چیز دی جائے پھر وہ بھی جب کچھ پائے تو اس کو چاہیے کہ وہ بھی اس کا بدلہ دے۔ یعنی اگر آپ کو کوئی اور انسان، دوست، کوئی چیز ایز اے گفٹ دے تو فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ بھی اس کو اسی طرح کا تحفہ دے یا کوئی چیز اس کو واپس کرے۔ یہی فرمایا شکر ہے، اور اگر وہ یہ نہ کر سکے تو بدلے میں ایٹ لیسٹ اس کا شکریہ ادا کرے یا اس کی تعریف کر دے۔ اور فرمایا جس نے کسی کے احسان کو چھپا دیا، یعنی
ظاہر نہ کیا یا گول مول کر گیا تو فرمایا اس نے ناشکری کی اس کی۔ تو اب اس حدیث شریف سے بھی بیسیکلی یہ سمجھ میں بات آتی ہے، اور تھوڑی سی اللہ سے لنک کریں تو بھی اور مزید سمجھ آتی ہے کہ لوگوں میں شکر گزاری کیا ہے کہ آپ کو کوئی تحفہ دے تو آپ بھی اسی طرح کا اس کو ریٹرن کریں، ٹھیک ہے، اور نہ کر سکیں تو کم از کم اس کی تعریف کرتے رہیں اس کے سامنے، اوروں کے سامنے۔ تو یہ بھی ایک شکر گزاری کا طریقہ ہے۔ لائک وائز اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بے شمار نعمتیں دے رکھی ہیں اس کا شکریہ کیا ہے کہ آپ بھی پھر اس کے بدلے میں اللہ کی خدمت میں اللہ کے دین کے لیے کچھ نہ کچھ کریں۔ آلدو ان کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، وہ چاہیں تو آپ کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے نظام ایسا بنا رکھا ہے جو کہ ایک ایگزامینیشن کا طریقہ ہے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ انسان کیا کرتا ہے۔ سو انسان دیکھے کہ اگر اللہ نے اس کو نعمتیں دی ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ بھی اللہ کے راستے میں، اللہ کی محبت میں جو اللہ نے چاہا ہے وہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ دنیا میں کرتا رہے۔ مثال اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ غریب تک رزق پہنچ جائے، اور کیونکہ وہ رازق ہے وہ پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ اس کا وسیلہ بن جائیں، انٹرمیڈیٹ جو ہے وہ ایکشنری جو ہے وہ بن جائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کسی کو ہدایت پہنچ جائے تو آپ اس کو تک لوگوں تک ہدایت پہنچنے کا وسیلہ بن جائیں۔ سو لائک وائز یہ اور بے شمار چیزیں ہیں جس میں رزق ہے، ہدایت ہے، روشنی ہے، یہ ساری چیزیں آتی ہیں، اس میں آپ خدمت گزار بن جائیں۔ یہ ہی شکر گزاری ہے اللہ کے دیے ہوئے نعمتوں کی۔ اور اگر ایسا نہ کر سکیں یا توفیق میں کچھ کمی بیشی ہے تو کم از کم اللہ کی تعریف ہی کرتے رہیں سب کے سامنے کہ میرے اللہ کا شکر ہے، انہوں نے مجھے ہر چیز عطا کی ہے۔ فرمایا یہ بھی شکر گزاری میں آ جاتا ہے۔ ایک بڑی پیاری حدیث شریف ہے سنن نسائی میں، بہت ہی خوبصورت، دل کو چھو جانے والی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے ہے کہ حضرت معاذ کا معاملہ ہے۔ ان کو ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ کیا خوش نصیبی ہے ان کی۔ تو حضرت معاذ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو پھر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا پھر تو کسی نماز میں اس دعا کو نہ چھوڑنا۔ اب وہ دعا کیا سکھائی، فرمایا اے میرے رب میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں اور تیرا شکر کروں اور تیری عبادت اچھی طرح بنا سوار کر کروں۔ تو یہ دیکھیں اس میں بھی ذکر ملتا ہے، دو محبت کرنے والوں نے آپس میں، ان کو اللہ کے نبی نے کیا سکھایا کہ تو اللہ سے یہ دعا مانگ کہ میں تیرا شکر کرنے والا بن جاؤں۔ اب اس سے بھی ایک اشارہ ملتا ہے، ایک تو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ اس سے یہ ملتا ہے اشارہ کہ اے ابن آدم تجھ سے ہوگا نہیں، یہ مشکل کام ہے، جتنی عطائیں تجھ پہ ہیں اتنا تو شکر نہیں کر سکے گا۔ سو تو کیا کر، تو اللہ سے دعا مانگ، یہ مدد مانگ کہ اللہ آپ مجھے ایسی توفیق دے دیں کہ میں آپ کا صحیح معنوں میں شکر ادا کرنے والا بن جاؤں، اور جیسی عبادت آپ نے مجھ سے چاہی ایکسپیکٹ کی ہے میں ویسا کرنے والا بن جاؤں۔ سو یہ دعا کرنا ایک طریقہ ہے شکر گزار بننے کے لیے، اللہ توفیق دے دیں انشاءاللہ۔ ایک اور حدیث شریف ہے سلسلہ صحیحہ میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی پسندیدہ چیز کو دیکھتے تھے تو فرماتے تھے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کے انعام سے نیک اعمال پورے ہوتے ہیں، اور فرماتی ہیں کہ جب وہ کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھتے تھے تو فرماتے تھے الحمدللہ علی کل حال، یعنی ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ سو اللہ کے نبی کی اس روش زندگی سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان صرف نعمتوں پہ ہر وقت شکر گزاری نہ کرے، بلکہ جب کوئی ایسی چیز بھی دیکھے جو اس کو نہیں اچھی لگتی یا نہیں پسند، تب بھی کہے کہ اللہ الحمدللہ علی کل حال، کہ اللہ آپ کا ہر حال میں ہی شکر ہے۔ اور ایسے صبر کرنے والے لوگ ہیں اور جو اس قدر شکر گزار رہتے ہیں ہر حال میں، اللہ کے نبی کی زندگی سے یہ روشنی ملتی ہے، وہ لوگ زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ حالات نیچے اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، لیکن جو دائماً شکر گزار رہتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ اور یاد رکھیں پلیز، آپ سے عرض کروں، دنیا کی زندگی ایک بہت چھوٹا سا ٹائم ہے جو کہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور بڑی تیزی سے گزر جائے گا۔ اس میں اگر انسان کو کوئی تھوڑی بہت کمی بھی ہو جو کہ اللہ سے امتحان کے طور پہ آتی ہے تو اس پہ چیخو پکار نہیں کرنا ہے، اس پہ صبر کرنا ہے اور شکر کا ایٹیچیوڈ رکھنا ہے۔ جو اس تھوڑی سی زندگی میں شکر کرتا ہوا چلا گیا، اس کے لیے آگے اتنا کچھ تیار ہے کہ وہ
تصور بھی نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ کسی آنکھ کسی نفس نے اس چیز کا اندازہ ہی نہیں لگایا کبھی، اور وہ کر ہی نہیں سکتی جو ہم نے انسان کے لیے جنت میں تیار کر رکھی ہے۔ ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھیں دنیا کی زندگی کے معاملے میں۔ یہ اللہ کے نبی کی زندگی سے روشنی ہے کہ اس دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں تاکہ آپ کو شکر آتا رہے اور آپ ادا کرتے رہیں، اور روحانی معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں جو روحانی طور پہ آپ سے بہت بہتر ہیں، ان کو دیکھتے رہیں تاکہ آپ کے اندر موٹیویشن پیدا ہوتی رہے کہ مجھے بھی اس اسپریچول سٹیٹ کو پہنچنا ہے۔ اللہ سے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کریں، اور وہی کامیاب لوگ ہیں دنیا آخرت میں، اور نہ شکروں میں کبھی نہ جانے دیں۔ اللہ قبول فرمائے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔